नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 86 आयत नंबर 152 टू 154 सूरत आले इमरान। जंग से मुतल्लिक आयात हैं। मज़ीद जानते हैं। फरमाया वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वादहु, और अलबत्ता तहकीक सच कर दिया तुमसे अल्लाह ने अपना वादा। कौन सा वादा? कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुमको कामयाबी अता करूँगा। और ये वादा कब पूरा हुआ था? जंग के आगाज़ में। जंग ओहद के शुरू में अल्लाह ने कुफ़ार को शिकस्त दे दी थी और वो भाग रहे थे। इस्तखुसूनहुम, जब उनको तुम कत्ल कर रहे थे। हासीन सीन, किसी की कुव्वते हासा पर मार कर कत्ल करना, किसी चीज़ को जड़ से उखेड़ देना। कुव्वते हासा क्या है? जैसे आँख, कान, जुबान। इस पर अगर कोई तलवार मारी जाए तो क्या हो सकता है? मौत वाक़ई हो सकती है। यानी तुम खूब खूब दुश्मनों को कत्ल कर रहे थे बिइज़्नी ही, अल्लाह के हुक्म से। वो तुम्हें फतह दिलवा रहा था। हत्ता इज़ा फशिलतुम, यहाँ तक कि तुम फिसल गए, तुम बुज़दिल हो गए। क्यों? माले गनीमत देखकर। माले गनीमत देखकर तुम्हारे दिलों में क्या आया था कि चलो हम भी माल समेटते हैं। तुम फिसल गए। व तनाज़ातुम फिल अम्र, और तुम बाहम झगड़ने लगे थे एक काम में, एक हुक्म में। किस हुक्म में? दरे के ऊपर जो इनकी ड्यूटी थी कि ये दें या ना दें। उनमें से बाज़ ने कहा कि हमें अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, और बाज़ ने कहा कि अब तो काम हो गया है, अब हमें नीचे चले जाना चाहिए। व असैतुम, और तुमने नाफरमानी की। किसकी? रसूल की। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया था कि अपनी जगह ना छोड़ना जब तक कि तुम्हें दूसरा हुक्म ना मिले। मिन बादि मा अराकुम, इसके बाद जो इसने तुम्हें दिखाया। क्या दिखाया था? माले गनीमत, कामयाबी। मा तो हिब्बूना, जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, यानी माल की मोहब्बत। मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो दुनिया चाहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक मोमिन बाज़ औक़ात बहुत खालिस भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ दुनिया की मोहब्बत भी उसके दिल में हो सकती है। व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और तुम में से ऐसे भी हैं जो आखिरत चाहते हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके वो साथी जो वापस उधर ही पीछे दरे पे रह गए थे। वो अपनी जगह पर कायम रहे। वो माले गनीमत के लिए अपनी जगह छोड़कर नीचे नहीं आए। तुम्मा सराफाकुम अनहुम, फिर उसने फेर दिया तुमको उनसे। किनसे? दुश्मनों के हमले से, यानी काफिरों की तरफ से फेर दिए गए। तुम भूल गए कि वो भी तुम्हारे पीछे हैं। लियब्तलियकुम, ताकि वो तुमको आजमाए। कौन? अल्लाह। वलक़द अफ़ा आंकुम, और अलबत्ता तहकीक उसने तुमको माफ़ कर दिया। गलती हुई थी सहाबा से, लेकिन अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया और कुरान में इसका ऐलान कर दिया गया। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर लेटे हुए थे तो एक खारिजी आया और कहने लगा, तुम्हारा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और बहुत नेक इंसान थे। उसने कहा, नहीं, तुम 3 बातों पर तो मुझसे इत्तफाक करोगे। ये बताओ कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग बदर में हिस्सा नहीं लिया था ना? कहा, हाँ, नहीं लिया था। फिर कहा, जंग ओहद में वो भागने वालों में से थे ना? कहा, हाँ। और हुदैबिया के मौका पर उन्होंने बैत नहीं की। कहा, हाँ। ये सब बातें अपनी जगह हैं, मगर हकीकत ये है कि जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी बेटी की तीमारदारी का हुक्म दिया और ख़ुद उन्हें पीछे छोड़ा, क्योंकि उनकी अहलिया बीमार थी। जंग ओहद में जितने भी लोगों से गलती हुई थी तो अल्लाह ने तो उन्हें माफ़ कर दिया। जिनको अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो फिर उस पर बात नहीं हो सकती। और हुदैबिया में
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشن پر گئے ہوئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے بیعت کی تھی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان وہ کام نہیں کیا ہوتا اس نے، لیکن اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے پیچھے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور ہم صرف ظاہر کو دیکھ کر اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ درست رویہ نہیں۔ ایمان والے تو ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، کسی کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر بدگمانی میں نہیں پڑتے۔ تو انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ اللہ نے اس میں سب صحابہ سے جو بھی غلطی ہوئی تھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر فضل والا ہے۔ اللہ کا ایک فضل جو ہے وہ سب انسانوں پر ہے، جیسے کھانا پینا سب کو وہ دیتا ہے، کوئی کافر ہے مسلمان ہے سب کو، لیکن ایک خاص ہے، وہ کیا ہے؟ جنت، جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے شکست اور کمزوری کا سبب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ تنازعات فی الامری، اور پھر بزدلی اور اطاعت رسول سے روگردانی۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سنتوں کی پابندی کو، سنتوں کو پکڑ لینا ہے جو انسان دنیا میں بھی انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور نعمت ملنے پر انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نعمت ملنے پر نعمت ہی کا ہو کر رہ جائے تو جیسے انہوں نے فتح دیکھ کر، مال غنیمت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، تو اس طرح کی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ نعمت پا کر کیا کرنا چاہیے؟ شکر، اطاعت گزاری۔ تو اللہ کس کی قدردانی کرے گا؟ شکر گزاروں کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ تم میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ایمان ابھی اس درجے کے نہیں ہیں، جن کے اندر ابھی بھی وہ پختگی نہیں آئی، تو اللہ نے اس پختگی کے لیے تم کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو اپنے لیے اور خالص کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ امتحانوں میں ڈالتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وہ انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ مخلص مومن کو اللہ معاف کر دیتا ہے، چاہے اس سے غلطی ہو بھی جائے، اور یہ کہ انسان کتنا بھی نیک ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ مزید جنگ احد میں کیا ہوا، کیسے ہوا، آگے دیکھتے ہیں۔ فرمایا اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم چڑھتے جا رہے تھے۔ کس پر چڑھتے جا رہے تھے لوگ؟ پہاڑ پر۔ کیوں چڑھ رہے تھے؟ کیونکہ خالد بن ولید کے لشکر جو تھا اس نے آ کر پیچھے سے حملہ کر دیا تھا۔ اب کوئی رستہ ہی نہیں تھا پناہ لینے کے لیے، بھاگنے کے لیے، تو لوگ کیا کرنے لگے؟ پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ اور سعود عین دال جو ہے، سودا اوپر چڑھنا ہے، سعود لفٹ کو کہتے ہیں عربی میں۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا، ہر ایک کو اپنی فکر تھی۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تم کو پکار رہے تھے، وہ تمہیں آوازیں دے رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے وہ نے؟ اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے وہ تمہیں پکار رہے تھے، پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم میں سے کوئی پلٹ کرنا دیکھ رہا تھا۔ جب تم نے بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، تو پھر تمہیں غم پہنچا۔ اصابہ کا لفظ جو ہے ثواب سے ہے، ثواب کہتے ہیں بدلے کو، بدلے میں چیز دینا، یعنی اللہ نے تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے تمہیں پھر وہیں جو ہے بدلہ دے دیا۔ کس شکل میں؟ غم بھی غم پر غم کا، لِکَیْلَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو اس پر، عَلیٰ مَا فَاتَاکُم، جو تم سے فوت ہو گیا، اس پر۔ فوت کیا ہو گیا تھا؟ فتح، مال غنیمت، جو جنگ بدر میں نام ملا تھا، اور احد میں شروع میں جو جیت ملی تھی،
وہ فتح ناکامی میں بدل گئی، لیکن اس میں بھی خیر تھی۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس پر غم نہ کرو جو تم کو پہنچا۔ کیا پہنچا؟ غم۔ بہت سے لوگ قتل ہوئے، شکست ہوئی، لوگ زخمی ہوئے، مصیبت، یہ ساری چیزیں تھی جو انسان کا دل توڑ دینے والی تھی، غم دینے والی تھی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اس سے ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے کہ انتہائی تکلیف دہ حالات میں بھی پازیٹیو رہیں اور اس میں بھی خیر ڈھونڈیے کہ اس میں بھی کوئی بلائی ہوگی، کہ اس میں بھی اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اور کبھی انسان مشکلات میں پڑھ کر وہ کچھ سیکھتا ہے جو انسان عام کلاس روم میں بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتا، کتابوں سے نہیں سیکھتا۔ بہت سے سبق جو ہیں وہ فیلڈ میں جا کے ملتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک تعلیم مسجد میں جا کر لیتے تھے اور ایک تعلیم انہوں نے کہاں لی؟ غزوہ احد میں جا کر، اور یہ بڑی افیکٹو تعلیم تھی۔ چوٹ لگی، سبق ملا، تو وہ سبق پھر ان کو کبھی نہیں بھولا، وہ کندن بن گئے۔ اس سے پہلے کیا حال تھا کہ ان کے اندر مال کی محبت بھی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ نے مال دے کر لے لیا تو پھر صبر آ گیا کہ اللہ نے دیا اور اسی نے لے بھی لیا۔ اور یہ کہ اس میں مسلمانوں کا روب چلا گیا تھا، نقصان ہوا تھا، 70 مسلمانوں کی شہادت کا صدمہ مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہادت کی خبر پھیلی تھی، اگرچہ وہ جھوٹ ہی تھی، لیکن صدمہ تو پہنچا تھا۔ اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی تھی، اس کا بھی پھر ان لوگوں کو غم لگ گیا تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیوں نہ مانی، آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور ہم نے جگہ چھوڑ دی۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی، غم پہ غم، غم بغمی، مگر اللہ نے کہا کہ سب ہو گیا، اب غم نہ کرو، اس میں بھی خیر ڈھونڈو۔ اتنی پازیٹیو سوچ کسی دین، کسی مذہب نے کیا دی ہوگی جو ہمارا قرآن ہمیں دیتا ہے۔ موت ہونے جو ہے، موت پہ، خوف پہ، غم میں، شکست میں، ہر چیز میں خیر ڈھونڈنی ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنہ، پھر نازل کیا اس نے تم پر غم کے بعد امن والی چیز۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو کوئی صدمہ پہنچے اور اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے، وہ اس کو اس سے بہتر بھی دیتا ہے۔ تو اللہ نے پھر امن والی چیز بھیجی، غنودگی، نعاسن، اونگ، نعاس کہتے ہیں نیند کی ابتدائی شکل کو، جس میں حواس سست پڑ جاتے ہیں، اور اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو نیند آ ہی جاتی ہے، لیکن وہ ہلکی ہوتی ہے، جس میں انسان لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ سکون بھی لے رہا ہوتا ہے۔ یغشی طائفۃ منکم، جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا۔ یہ جو سکینت طاری ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور یہ نعاس ایمان والوں پر ہی نازل ہوتی ہے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ تحقیق ان کو فکر میں ڈال رکھا تھا ان کے نفسوں نے۔ یہ کس گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کے۔ یہ نیند منافقوں پہ طاری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے ہی بارے میں سوچے چلے جا رہے تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ غمگین بھی ہوں تو انہیں پھر بھی نیند آ ہی جاتی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، جن کو فکریں لاحق رہتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ انہیں نیند نہیں آتی، تو اللہ پر بھروسہ کر کے فکر چھوڑ دیں۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ لوگ وہ جو تھے اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں ناحق۔ تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں بدگمان ہی سے۔ اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، اللہ تو ہماری مدد نہیں کر رہا، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کر دیا، مجھے ہی مشکل میں کیوں ڈالا۔ جو لوگ ایسے ناشکرے ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں ناحق بولتے ہیں، تو اللہ سے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی انہیں ان کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ اب تم بھگتو۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا ظن،
اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہوتی۔ اللہ کے بارے میں شکوے کب آتے ہیں؟ بدگمانیاں کب آتی ہیں؟ انسان اللہ سے ناراض کب ہوتا ہے؟ اور کون ہوتا ہے؟ جاہل، جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی۔ جو اللہ کو پہچان جائے وہ تو اللہ کے بارے میں کوئی بری بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر کبھی انسان کے ذہن میں دل میں شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش بھی کرے تو انسان اللہ سے ہی پناہ مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی ہر فیصلے میں خیر ہے، اللہ کا ہر حکم بہترین ہے، وہ کچھ دے یا لے مجھ سے سب اسی کا ہے، جو نعمتیں دی ہیں اس کا احسان ہے، اور اگر کچھ لے لیا تو اس میں بھی بلائی ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ منافق کہتے ہیں کیا کسی معاملے میں کوئی ہمارا حصہ بھی ہے؟ یعنی نہیں ہے۔ حل یہاں انکار کے معنوں میں آتا ہے۔ اصل میں ان کو ناراضگی کس بات پر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رائے پر عمل کیوں نہیں کیا اور باہر جا کر جنگ کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اور وہ ناراض ہو بیٹھے۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے اختیار تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے، بندوں کے فیصلے کیا حیثیت رکھتے ہیں، سب فیصلے اللہ کے ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ یہ منافق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو نہیں بولتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے کہ وہ ناراض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن دل میں تو تھے۔ دیکھیں جو آپ کا مخلص دوست ہوگا اس کی ناراضگی میں بھی محبت ہوگی، وہ آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، مگر جو منافق ہوتا ہے وہ اوپر سے خوشامد بھی کرے تو مگر اندر سے ناراض ہی ہوتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہوتا ہے لوگوں کے اندر۔ مخلص دوست کے ساتھ آپ اگر کبھی زیادتی بھی کر جائیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا، اور جو لوگ مخلص نہیں ہوتے آپ اگر کچھ نہ بھی کریں تو وہ پھر بھی ناراض ہی رہتے ہیں۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ مخلص صحابہ مشکل ہو آسانی ہو ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ احد کے اگلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آؤ چلو مشرکین کا پیچھا کرتے ہیں، تو لوگ زخموں سے چور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اتنے زخم تھے تو کوئی جگہ نہ بچی تھی، لیکن جو ہی حکم ملا سب اٹھ کر پھر چل دیے۔ یہ ہیں مخلص صحابہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کل تو آپ ہمیں باہر کیوں لے گئے لڑانے کے لیے اور آج ایک اور جگہ چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی پکار پر سب حاضر ہو گئے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی حصہ ہوتا، یعنی ہم میں سے کوئی بھی وہ ہم سے مشورہ کر لیتے تو ما قتلنا ہاہنا، تو ہم قتل نہ کیے جاتے، یعنی میدان احد میں نہ جاتے، ہم سے مشورہ کرتے تو ہم نہ اتنے لوگ ہم میں سے قتل ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجئے انہیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، البتہ باہر نکل آتے وہ لوگ جن پر قتل لکھ دیا گیا تھا اپنی مرنے کی جگہ۔ مضاجع یہاں قتل گاہیں مراد ہیں، یعنی کہ جہاں اللہ نے انسان کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں انسان ہر طرح سے پہنچتا ہے، اور اگر یہ اس وقت جنگ میں وہاں نہ بھی گئے ہوتے اور ان کی موت کا وقت لکھا ہوتا تو یہ اپنے گھروں سے بھی چل کر آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ خالص کر لے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی سب کھوٹ میل کچائل دلوں سے نکال دے اور تمہیں خالص کر لے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کس لیے چاہتا تھا، یہ آزمائش کس لیے کی تھی اس نے، کہ وہ دیکھے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے والے خالص لوگ ہیں،
واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں میں جو ہے وہ خوب جانتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو تم چھپا سکتے ہو مگر اللہ سے نہیں۔ یہاں جو منافقین یا ایمان میں کمزور لوگ تھے ان کا حال بیان کیا گیا ہے۔ تو اجتماعی معاملات میں منافقین اور مومنین کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ مخلص مومن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی حال میں نہ چھوڑیں گے، مگر جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ بھاگیں اور آئندہ ان پر کوئی ذمہ داری نہ آئے، مگر اللہ آزمائش میں ڈال کر مومنوں اور منافقوں کو الگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔